अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं एक बार फिर नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने हूँ। आज जो मेरे साथ शख्सियत है वो बहुत अहम है। बज़ाहिर अब गुमनाम हैं, कभी कभी नज़र आते हैं और अब बेगम के हवाले से पहचाने जाते हैं, मगर जब कम्युनिटी फॉर्म हो रही थी कहना चाहिए तो एक बड़ा नाम था। खामोश क्यों हुए ये अभी हम पूछेंगे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पीएजीएच को अलाइव करने में, ज़िंदा करने में या उसका नाम करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपना की तरह पीएजीएच को बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरा कहना ये है कि अपना एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उनकी एसोसिएशन है। पीएजीएच जो है वो बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बाकायदगी से पहले 98 तक इंतखाबात होते रहे, फिर अब दोबारा से अलाइव किया गया है। और उस अलाइवनेस में भी जो आज मेरे साथ है उनका बड़ा हाथ है। तो उस वोट डाले गए हमेशा, और वोट की बुनियाद पर रिजीम चेंज हुए, पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुई। इसका मतलब ये है कि हम में कहीं एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सलाहियतें मौजूद हैं कि हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं और उसके ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा। मेरे साथ हैं 1991 पीएजीएच के प्रेसिडेंट ज़ुबैर अशरफ साहब। नाइस टू सी यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। और आजकल इनकी बेगम बहुत मशहूर हैं एज ए लॉयर, फरहा अहमद। ह्यूस्टन और उसकी सराउंडिंग में कोई भी होगा जो उन्हें शायद ही ना जानता हो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक आफाक भाई। सबसे पहले आपको और आपके सब देखने वालों को रमज़ान मुबारक। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो वेरी नाइस टू सी यू अगेन। पहला सवाल है, बोलिए जी। क्यों आए अमेरिका? वो क्या? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको शायद पता नहीं है, मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ। आपने दूसरे लोगों के भी इंटरव्यू किए, उनके बड़े सॉलिड बैकग्राउंड पाकिस्तान से थे। मैं एक बड़ी हम्बल फैमिली से हूँ। मेरे मेरे वालिद साहब जो थे फ़ौजी थे, नेवी में थे, और रेगुलेटिंग ऑफिसर थे कारसाज में, आप जानते होंगे। जी जी। तो मेरे वालिद साहब की जो ड्रीम थी ना कि हम सब भाई आर्म फोर्सेस में जाएं, आर्मी या नेवी में। लेकिन कुछ करना ऐसा हुआ कि हम लोग इतने नालायक थे कि कभी आईएसएस भी पास नहीं कर पाए। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन यही था कि भाई जब बड़े भाई, उनका कोई दोस्त था यहाँ पर शिकागो में, वो आ गए यहाँ पर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी आ गए। कोई अंदाज़ा है कि कितना अर्सा हो गया अमेरिका में? नाइन कोई 40 ईयर्स हो गए हैं। 40 ईयर्स। हाँ, तो एजुकेशन वगैरह भी ली यहाँ? यहीं पे एजुकेशन हुई। मैं वहाँ से आशा भवानी से पढ़ के आया था, और यहाँ पर जो है मैं शिकागो आया था। शिकागो के बाद फ्लोरिडा गया। फ्लोरिडा स्टेट से मैंने ग्रेजुएशन की, और उसके बाद वही मैंने तो मशक्क़त ही करते रहे बस। मतलब पहले आप शिकागो उतरे। हाँ, कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी उस वक्त शिकागो में? बहुत सारे हम लोग स्टूडेंट्स थे उस ज़माने में। जो लड़के थे सब आ, पूरे पाकिस्तान से थे, और ज़्यादातर जो है ना या टैक्सी चलाते थे, या फिर फैक्ट्री में काम करते थे, और थोड़े बहुत स्कूल जा रहे थे। जब आप आए थे उस वक्त ऐसा कुछ था कि ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये बलोची है, ये उर्दू स्पीकिंग है, या सब पाकिस्तानी थे? उस वक्त आफाक भाई, उस वक्त जो ना क्या कहते हैं, कोई ऐसी ऐसी डिवीज़न नहीं थी। ये क्या कहते हैं, मुझे याद है कि जब मैं शिकागो उतरा तो मैं भाई के पास गया, तो एक उनके पास 2 बेडरूम थे। उसमें 24 लड़के लड़के थे। 24 लड़के? 24 लड़के। अपार्टमेंट सिर्फ 2 बंदों का था। लेकिन जो उनका, मैंने कहा भाई कि मैं निकल रहा था, मैंने कहा चाबी देना। कहते हम लोग चाबी तो है ही नहीं, कि हमारा ओपन डोर है, जिसको आना होता है आ जाए। और क्या कहते हैं, वहाँ पर 24, वो लोग जो है ना, जहाँ जिसको जगह मिले वहाँ पर जाके सो गया। जिसको मौका मिलता था वो खाना बना देता था, समझे 24 ना। लोगों का? और वहाँ पर मैं तो नहीं जानता था सबको, लेकिन भाई जानते थे। वो तो कह रहे कि ये क्या कहते हैं, पेशावर से लेके कराची तक सब लड़के, जिसके पास अपार्टमेंट था ना, उसमें जो है ना
10-15 لڑکے جو پاکستان سے آتے تھے رہتے تھے. انڈین بھی ہوتے تھے اس میں, انڈین بھی تھے, کیا کہتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں تھی, کیونکہ بھائی کے ساتھ جو ایک سردار بھی رہ رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی آپ کا روم میٹ, کہتے نہیں کوئی روم میٹ یہاں پر نہیں ہے, صرف میں ہوں اور سرور, یہ ہمارا اپارٹمنٹ ہے, باقی یہ سب جو ہے نا یہ نئے نئے آئے ہیں. مطلب ٹرانزٹ میں ہوتے تھے کہ کسی کو جگہ نہیں ہے تو دے دیا آ جاؤ یار, کسی نے کہہ دیا کہ یار یہ میرا وہ دوست جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے پاس جگہ نہیں ہے. جب گریجویشن کر رہے تھے تو اس کلاس میں آپ کے بیچ میٹ کوئی اور لڑکے پاکستانی تھے؟ اس زمانے میں نہیں تھے. میں فلوریڈا چلا گیا تھا, تو میں فلوریڈا سے جب میں نے گریجویشن کی تو کیا کہتے ہیں اس فلوریڈا میں نہیں تھے. اچھا, اس زمانے میں. ہیوسٹن کون سے ایئر میں آئے؟ پھر مجھے جاب مل گئی تو میں کیلیفورنیا چلا گیا, تو پھر وہاں سے مجھے نا انہوں نے ٹرانسفر کیا, تو میں 86 میں یہاں آیا, 87 میں. 87 میں. ہاں. کتنی بڑی کمیونٹی تھی اس وقت؟ اس میں ٹھیک ٹھاک کمیونٹی تھی, لیکن آج جو کمیونٹی ہے وہ بات تو نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں 1/4 تھی آج کی. ہاں 1/4 ہو گئی, گرو کر گئی تھی. پی اے جی ایچ کیا تھی اس وقت؟ پاکستانی میں شروع ہی سے نا پالیٹکس میں انوالو تھا. میں جب فلوریڈا اسٹیٹ میں تھا تو میں اسٹوڈنٹ کاؤنسل میں انوالو تھا, میں کراچی میں بھی جو تھا کافی انوالو تھا. تو میں جب ہیوسٹن آیا اس زمانے میں پی اے جی ایچ عروج پہ تھی, کہ میں جہاں دیکھتا تھا کہ بھئی کیا کہتے ہیں پی اے جی ایچ کا پریزیڈنٹ جو ہے میئر کے ساتھ لنچ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, ہر جگہ پہ پی اے جی جی تھی. اس زمانے میں نہ انڈینس کی کوئی ایسوسیشن اتنی ایکٹیو تھی, نہ ہماری اور آرگنائزیشنز جو ہیں کوئی ایکٹیو نہیں تھی ایکسیپٹ پی اے جی ایچ. آپ کے خیال میں اس زمانے میں پی اے جی ایچ کمیونٹی کے لیے کچھ کرتی تھی, کچھ دیا کمیونٹی کو اس وقت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یا صرف گیدرنگ کی حد تک؟ نہیں, کہ اس زمانے میں جو پی اے جی ایچ کی ایسوسیشن تھی, انہوں نے انیشیٹ کیے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ پروگرام. انہوں نے انیشیٹ کیے یہ ہیلتھ کارڈ, جو کہ نئے لوگ آتے تھے, اب مجھے یاد نہیں پڑتا اس کو کہتے تھے, کوئی خاص نام تھا اس کا, کہ جو سٹی آف ہیوسٹن ایشو کرتی تھی, تو میڈیکیٹ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں؟ میڈیکیٹ نہیں, یہ سٹی آف ہیوسٹن کے ہیلتھ کارڈ ہوتے تھے. اچھا, جن کے پاس انشورنس نہیں ہے, کہ وہ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں فری ہیلتھ سروسز کر سکیں, یوز کر سکیں. اور مور دین اینی تھنگ کہ ہماری جو انوالومنٹ تھی پولیٹیکلی مین اسٹریم میں, وہ آج بھی نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے. اب تو بڑے بڑے نام ہیں, پاکستان ڈیلیگیشن جاتے ہیں. ہاں, لیکن اس زمانے میں جو پی اے جی ایچ کی ایکٹیویٹیز تھیں, آپ یقین کریں کہ کیا کہتے ہیں وہ میں آج بھی نہیں دیکھتا. پہلے اپوزیشن کس بنیاد پہ ہوتی تھی؟ مطلب ہر جگہ ڈیموکریسی میں ایجنڈے کا ڈفرینس ہوتا ہے, منشور کا, مینیفیسٹو کا. تو اس وقت کیا تضاد کیا تھا اپوزیشن میں؟ بھائی آپ شاید آپ کو نہیں پتا, یہاں پر جو تھے 2 گروپ تھے, ایک اردو اسپیکنگ تھا اور ایک پنجابی. اچھا, یہ ہمیشہ سے تھا؟ ہمیشہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا. لیکن یہ تضاد پہلے سے موجود ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ آج میں جو دیکھتا ہوں نا, اب وہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. لیکن اب اور کچھ اور سلسلہ شروع ہو گیا یہاں پر. ہم پہلے اس پہ رہتے ہیں. ہاں چلیے. یہ تضاد اس لیے ختم ہوا کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی, یا کراچی والوں نے ریلائز کر لیا کہ کیا؟ نہیں, دس از ویری انٹرسٹنگ کوشچن, کہ میں بھی سوچتا ہوں کبھی کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا ختم ہوتی گئی. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سائڈ پہ ایم کیو ایم تھی اور دوسری سائڈ پہ پنجابی تھے, ان کے ساتھ پٹھان تھے, باقی سب جو تھے نا اس سائڈ پہ تھے. نہیں, یہاں تھوڑا سا میں کریکشن, کہ جب سرور نقوی کا الیکشن ہوا ہے 98 میں, آخری الیکشن کہتا ہوں, اب تو یہ 2-3 سال سے پھر ہو رہے ہیں, جو بیچ میں تو گیپ ہے 16-18 سال کا, اس میں ایم کیو ایم کی طرف سے ایم جے تھے اور سرور نقوی اردو اسپیکنگ تھے,
اور سجاد برقی اور آپ لوگوں کے گروپ سے تھے، تو یہ پاکستان گروپ کہلاتا تھا اور وہ ایم کے ایم گروپ کہلاتا تھا، مگر بالکل اس میں بھی اردو اسپیکنگ بہت بڑی تعداد میں تھے، بالکل بالکل ہے نا؟ بالکل صحیح ہے کہ صحیح ہے. آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے، جو کینڈیڈیٹ تھا، وہ اردو اسپیکنگ تھا، ہاں اور سیکریٹری بھی جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ بھی اردو اسپیکنگ تھا، جو ہار گیا تھا گروپ. ہاں. تو مگر یہ تضاد موجود تھا. لیکن وہ اس وقت جو ڈسٹنگوش جو کیا جو فرق جو تھا کہ یہ لوگ ایم کیو ایم نہیں تھے. ایگزیکٹلی. تو ان کی افیلیشن جو تھی نا یہ دوسرے گروپ کے ساتھ ہوتی تھی. ایگزیکٹلی، دیٹس ٹرو. ڈکلائن کیوں آیا؟ اب وہ دیکھیں، یہ تو ٹھیک ہے تضاد تھا، مگر اس میں الیکشن بھی ہو رہے تھے، کام بھی چھوٹا موٹا ہو رہا تھا. گو کہ میرا خیال یہ ہے کہ پی ایچ جی ایچ نے جو کمیونٹیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کبھی سرو نہیں کی. بیسک چیزیں تو دے دی کہ کارڈ دے دیا اسٹوڈنٹ کو، اسکالر دے دیا، وہ ایک لمبی بحث ہے. مگر یہ ڈکلائن آل آف اے سڈن آپ کیوں دیکھتے ہیں 98 کے بعد یہ ڈکلائن کیوں ہوا؟ میں جو دیکھتا ہوں نا اس چیز کو، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں جو لیڈرشپ آتی ہے. میں 1901 سے انوالو ہوں پی اے جی ایچ میں، اور میں نے جو دیکھا نا کہ لیڈرشپ آئی اور انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہم نے آج تک سیکھے ہی نہیں. تو میں میٹنگز میں بیٹھا ہوتا تھا، میں پی اے جی ایچ بورڈ آف ٹرسٹیز میں تھا، تو جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ میٹنگ میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے، بھائی ہم لوگ جیتے ہیں، اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ آئندہ الیکشن یا تو ہو نہ ہو، یا اگر ہوگا تو ایسے لوگوں کو ڈالو الیکشن کمیشن میں کہ اگلے بھاگ جائیں. تو میں ان کو یہ سمجھاتا تھا یار کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوں گے تو پی ایچ جی ختم ہو جائے گی. اور ہوا یہی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایسے لوگ ڈال دیے کہ جو باقی لوگ جو تھے جو کہ سوچ رہے تھے کہ بھائی الیکشن کنٹیسٹ کریں، انہوں نے کہا بھائی ان سے اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ جیتنے. نہیں سمجھتے کہ اس میں آپ کا اپنا گروپ بھی شامل ہے کہ 98 کے الیکشن میں پہلے تو آپ لوگوں نے کچھ تیاری نہیں کی ایم جے اے کے خلاف، اور شام کو بیٹھ کے مونٹی خان کے گھر میں اور جہاں بھی بیٹھتے تھے اور جگہوں پہ بھی کہ اسی تو جیت گئے نے اور بری طریقے سے ہارے، اور پھر آپ لوگوں نے اپوزیشن کرنے سے انکار کر دیا اور گھروں کو جا کر بیٹھ گئے اپنی نہیں تنظیم بنا اس کی لی. وجہ تھی کہ کیا کہتے ہیں انہوں نے جب یہ غلام آیا، اور غلام سے پہلے بھی، کہ انہوں نے الیکشن کمیشن جو ہے نا اس میں اتنی الٹے سیدھے لوگ ڈال دیے تھے. نہیں 98 کے الیکشن میں تو الیکشن کمیشن میں آپ کے لائے ہوئے اور بڑے معتبر ہمارے دوست، آپ کے دوست کھوکر صاحب تھے. میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کے کیونکہ آپ 98 نے کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے پوچھ کیا کہ بھائی کھوکر کو ڈالو دوبارہ. انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی کھوکر کو نہیں ڈالیں گے، ہم لوگ ڈالیں گے اپنی مرضی کے لوگ. لیکن اور بس ہوا یہی کہ کیا کہتے ہیں ہماری مینٹیلٹی یہ تھی کہ ہم لوگ جیتے ہیں، ہم نے کام کیا ہے، اب ہم جو ہے یہ اپنا ایسوسیشن دوسروں کو کیوں دے دیں. تو 10 سال تک کوئی الیکشن ہی نہیں ہوئے. جب الیکشن نہیں ہوئے تو لٹرلی آفاق بھائی ہماری ممبرشپ جو تھی نا 100 سے بھی کم رہ گئی. جس زمانے میں میں تھا اور جس زمانے میں نے کنٹیسٹ کیا تھا اس زمانے میں 2000 سے اوپر پیڈ ممبرشپ ہوتی تھی. اس زمانے میں لوگ پے کر کے بنتے تھے. اب تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 1% بھی نہیں ہے جو اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں. تو اب جو نئی تازہ خبر ہے الیکشن کے بعد پیسے دے کے بناتے ہوں، آپ نے بالکل صحیح کہا. اب جو ریئل ممبرشپ ہے اس وقت کوئی 400 بھی نہیں ہے. اس میں سے 150 تو لائف ممبرز ہیں. جی، $1000 دے کے جو پہلے بن گئے. رائٹ باقی آپ لگا لیں 300 ممبر ہیں بس. ہاں باقی اس کی بنیاد پہ. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک جو بیہیویئر ہمارا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جس ایج کے لوگ اس پالیٹکس میں انوالو ہیں
وہ ایوب خان کے ماشاء اللہ میں پیدا ہوئے ہیں، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں بڑے ہوئے، وہیں کی ایجوکیشن لے کے یہاں آ گئے، تو ڈیموکریٹک نارمس تو دیکھی ہی نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح ہے جو بھی ہے کہ مگر اس کے لیے یہاں کی تنظیموں کو ان نارمس کو گرو کرنے کے لیے کچھ سیمینارز، کوئی کاؤنسلنگ، وہ نہیں پہلے آغاز کرنا چاہیے تھا جب یہ فائنڈ آؤٹ کر دیا تھا کہ ہم میں ڈیموکریٹک نارمس نہیں ہے. تو بھائی آفاق بھائی، اس کمیونٹی میں جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر پروفیشنلز لوگ ہیں. نیو یارک میں وہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے ڈفرینٹ ہے، ایگزیکٹلی شکاگو میں ڈفرینٹ ہے. یہاں پر جو میجورٹی جو لوگ ہیں پروفیشنل، اس ہیوسٹن میں پوٹینشیل بہت تھا. تو مگر آپ وہ پروفیشنل لوگ ہی لڑے نا. اب ایم جے خان نے جہاں پر کمیونٹی سینٹر بنایا اور بیسٹ جگہ پاسبل بیچ دی، اور کیونکہ ان کا مذہبی جھکاؤ تھا آئی ایچ جی ایچ کی طرف، ذہنی طور پہ مذہبی آدمی ہے، تو انہوں نے کمیونٹی کا پلاٹ تو بیچ دیا اس کو، اور ایک ویسے علاقے میں جس کے بارے میں سجاد بلکی نے کہا کہ کرمنل علاقہ، وہاں جا کے شاپنگ سینٹر خرید لیا. لیکن وہ مسرور نے نہیں کیا تھا، ایکچولی غلام نے. پریزیڈنٹ تو غلام تھا. مسرور نے زمین ہم نے خریدی تھی اور بیچی مسرور نے. مسرور نے ٹرائی کی تھی. نہیں، میرے علم میں یہ بتائیے کہ میک می کریکٹ کہ سجاد برکی نے بھی اس دن یہی کہا ہے کہ بیچی مسرور خان نے، اور مل کے ان لوگوں نے اس جگہ پر لیا جہاں پر اب ہے. ہو سکتا ہے برکی صحیح ہو، لیکن میری جو یادداشت ہے نا، میں کہ کیا کہتے ہیں، مسرور خان نے آئی ایس جی ایچ کو بیچنے کی کوشش کی اور سواپ کرنے کی کوشش کی، کچھ چکر چلانے کی. وہ سواپ یہ تھا کہ نارتھ میں کوئی زمین تھی، اور نارتھ میں تو کونسلیٹ پر اعتراض ہے، تو کمیونٹی سینٹر کیسے جا سکتا ہے؟ رائٹ. تو اس کے بعد جب غلام آیا تو غلام نے وہ جو ہے نا زمین آئی جی ایچ کو بیچی، اور یہ سینٹر جو ہے نا یہ غلام نے لیا تھا. مگر آپ سب پروفیشنل ہی تھے نا. آپ کہتے ہیں نا کہ انٹائرلی ڈفرینٹ کمیونٹی ہے نیو یارک سے اور کمپیئر ٹو شکاگو، تو یہ سب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں نے کیا نا. یہ تضادات اور کمیونٹی گرو نہیں ہو سکی. اور پاکستان میں ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں بھائی کمپیئر ٹو عام آدمی کے. تو اسے غلطی کو ریلائز کیا کبھی؟ نہیں I mean آپ دیکھیں نا، میں جیسے بات کر رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں، جو لیڈرشپ آئی نا، وہ آہستہ آہستہ جو شروع میں جو ڈائنامک لیڈرشپ تھی میرے اوپینین میں، اس کے بعد جو نا آہستہ وہ ڈکلائن ہوتی رہی. کہ اس کے بعد غلام آیا. غلام ان لوگوں نے، حالانکہ میرا غلام کے ساتھ کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس زمانے میں پھر الیکشن ہونے بند ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے، دیکھو اپوزیشن نہیں کی. دیکھو الیکشن جو ہے نا، الیکشن کی اگر آپ لیڈرشپ میں ہے نا، الیکشن کی انوائرمنٹ پیدا کرنی پڑتی ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ لوگ دوبارہ بھی ایکٹیو ہوئے ابھی 3-2.5 سال پہلے، تو صرف غلام کو ہرانے کے لیے جمع ہوئے؟ مطلب یہ جیس کی بہتری کے لیے نہیں. سلمان رضاقی کو آپ سب نے، سارے گروپ نے جو غلام کے، میں تو گواہ ہوں اس کا، اس کو ہرانے کے لیے تو آپ آئے. اس کو ہروا کے آپ لوگ پھر بیک ہو گئے، واپس ہو گئے. 2.5 سال آپ لوگ کہیں نظر نہیں آئے. نہیں تو یہ بیہیویئر نہیں چینج ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل ہونا چاہیے. دیکھو کیا کہتے ہیں، غلام کو ہرانا مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ غلام پچھلے 10 سال سے پی ایچ ڈی میں انوالو ہے، اور غلام کی ٹیم، اور کیا کہتے ہیں کوئی نئی آئیڈیاز نہیں ہے. وہی پی ایچ ڈی انہی لوگوں میں گھوم رہی ہے جو نیا آئیڈیا لے کر آئے تھے کہ بھائی تسنیم، غلام کے بعد تسنیم، اور اس کے بعد میاں صاحب اینڈ سو آن. اسی گروپ جو میں آپ چینج لے کر آئے. سلمان رضاقی میرے بڑے محترم ہیں، بالکل. کیا کیا انہوں نے؟ کیا دیا؟
میں آپ مجھ سے سچ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ بھائی میری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ تھی کہ جو میں سمجھتا کہ بھائی رزاقی صاحب could have delivered lot more, you know. پھر اسی لیے جو ہے کیا کہتے ہیں جب یہ نارسی ایکٹیو ہوئے تو میں نے کہا کہ بھائی نارسی میں نے سلمان سے ہی بات کی, میں نے کہا بھائی give him a chance. اچھا یہ نہیں سمجھتے آپ کہ اگر ریلائز کر لیا ہے, سجاد برقی کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا کہ کافی ریلائز کیا ہے کہ بھئی بڑا پانی نکل گیا, بہت نقصان ہو گیا. آصف قدیر نے بھی یہ کہا, اور لوگوں سے بھی بات ہوئی کہ اب آپ لوگ منیمم ایجنڈے پہ اپنے اختلافات لکھیں. یہاں بڑی بڑی اور کمیونٹیز رہتی ہیں, کاروبار بھی کرتی ہیں, آپس میں بات چیت بھی نہیں ہوتی, مگر کاروبار کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے. صحیح بات ہے. ایسی ہی کمیونٹی کے معاملات میں کہ اپنے منیمم ایجنڈے پہ کہ بھئی اس کے بائیلاس کے تحت ہم مل کے بیٹھیں گے. مثال کے طور پر میرا ایک تھاٹ ہے کہ جتنی پرانی لیڈرشپ ہے, جنہوں نے زندگی سے تجربہ لے لیا ہے, بچے بڑے ہو گئے, اس کا ایک بورڈ بنے. اب سارے بن چکا ہے, وہ مل کر فیصلے کروائے اور امپلیمنٹ کروائے نئے رجیم سے. تو مگر نہیں, ایسا نہیں نظر آ رہا کچھ بھی. بڑے لوگوں نے ٹرائی کیا ہے. نہیں دوبارہ آپ لوگ, آپ بھی تو باہر نکلے نا. یہ آئیڈیا دے چکے ہیں, یہ بڑی مرتبہ بولا کہ بھائی کیا کہتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے بھائی مطلب کچھ نہیں ہو سکتا, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. نہیں, آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹھیک ہو رہی ہے, تو آہستہ آہستہ, بہت سلو. آپ سمجھتے ہیں ینگ جنریشن انوالو ہوگی یا انوالو ہے؟ نہیں, تو باقی ختم ہو جائے گی. ختم ہو گیا نا پھر تو کھیل. بالکل کہ بھائی ینگ جنریشن جو تھی, جو ارلی 90s میں تھی, جو ارلی 2000 میں تھی انوالو, اب میں نہیں دیکھتا. اب میں دیکھتا ہوں سب بابے جو جو ہے نا. انڈینز نے, چائنا نے, فلپین نے اور بہت سے ملکوں نے یہاں سے بیٹھ کر اوورسیز نے ان کے اپنی کنٹریز کو بلڈ کیا, ٹیکنالوجی دی, ڈیموکریسی کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے بہت کچھ دیا. ایز اے پاکستانی کمیونٹی کیا دیکھتے ہیں, کیا دیا پاکستان کو امریکن پاکستانی کمیونٹی نے؟ بہت کچھ دے سکتے ہیں. نہیں دے سکتے, چھوڑے دیا کیا, دیکھیں نہیں دیا کیا, پہلے تو یہ بتائے نا. پہلی بات ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا, جو پاکستان میں آج تک ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے, اس سے بہت ڈس ہارڈن ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں, میں حالانکہ کسی پاکستانی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن خان سے تو ہمدردی ہوگی نا. ہمدردی بہت ہے. خان صاحب سے کیا کہتے ہیں, میں جب پی ایچ ڈی کا پریزیڈنٹ تھا, مجھے چانس بھی ملا تھا کہ بھائی میں خان صاحب کو ایئرپورٹ سے لے کے آیا تھا, تو راستے میں نا موقع ملا تھا کہ یہ پاکستانی پالیٹکس کے اوپر بات کرنے کا. تو اس وقت سے جو ہے نا, ایٹ لیسٹ مجھے, جب تو خان صاحب پولیٹکس کو برا بلا سمجھتے تھے, میں نے یہی کہا تھا عمران خان صاحب کو, یہی کہا تھا. میں نے کہا بھائی کہ بھئی آپ جو ہیں اس کیچڑ میں کیوں کود رہے ہیں, تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے یار سب میری بہنیں بھی مجھے یہی کہتی ہیں. میں نے کہا مجھے پاکستان کی مٹی سے پیار ہے. میں نے کہا خان صاحب پالیٹکس پاکستان میں اتنی ٹف ہے, یہ لوگ مار دیں گے. تو مار ہی دیں گے نا. آپ کے ذہن میں ہے کہ کلیکٹیولی پاکستانی کے امریکنز پاکستانیوں نے پاکستان کو کچھ دیا ہو کلیکٹیولی؟ انڈیویجولی تو بہت کرتے ہیں. ہاں, کلیکٹیولی نہیں. وہ جو ہے نا, میرے لحاظ سے جو کیا کہتے ہیں, میں دوسری قوموں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے کیا ہے, کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہم لوگ بیسکلی دیکھتے ہیں کہ اگر انوائرمنٹ ذرا سے ٹھیک ہو. 75 سال سے, میں نے آپ کو کہا نا فاطمہ, میں فوجی کا بیٹا ہوں. آپ کو یقین نہیں ہوگا, میں جب چھوٹے ہوتے تھے ہم کارساز میں رہتے تھے. میرے فادر صاحب, میرے والد جو تھے وہ ریگولیٹنگ آفیسر تھے. کوئی بہت بڑی چیز بھی نہیں تھے. ریگولیٹنگ آفیسر کا مطلب ہے پورا کمپاؤنڈ جو تھا ان کے انڈر آتا تھا. ہمارے پاس ہمارے بنگلوں کے بالکل ساتھ 2 سوئمنگ پول ہوتے تھے, ٹینس کورٹ,
स्क्वाश कोर्ट, और उसको छोड़ो थोड़ी दूर गोल्फ कोर्स भी था। तो आपने बड़ी अय्याशी में जिंदगी बहुत, काटी है। आप यकीन ही नहीं कर सकते कि एक गरीब मुल्क की फौज इतनी अमीर थी। हम लोग शहजादों की तरह रहते थे। हमें जो सुबह गाड़ी आती थी ना स्कूल ले जाने के लिए, जो जो 3-4 ब्लॉक्स दूर था, हम पाला होती थी, उसके ऊपर झंडा लगा होता था, समझे ना। हमारे घर के पीछे, आपके ख्याल में ज्यादती नहीं थी ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में? मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी। हमारे घर के पीछे ऑफिसर मेस था, उसके साथ था शराब खाना। वो शराब खाना आपको अमेरिका में कहीं ना मिले, मुझे नहीं पता कि आज भी है या नहीं। तो मैं जब छोटा था तो हम लोग को इजाजत भी नहीं थी कंपाउंड के बाहर निकलने की। हर चीज वहीं पे थी। हमारे पास अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर होता था, जो सब्सिडाइज चीजें मिलती थी, हर चीज थी। तो मैं जब छोटा था, हमारे स्कूल का हबीब पब्लिक के साथ क्रिकेट मैच हुआ। मुझे ये बात आज तक नहीं भूली। तो मैं, हमारी बस में हम लोग जा रहे थे क्रिकेट खेलने, तो हम लोग पता नहीं सदर से गुजर रहे थे कहीं से। तो मैं देख रहा हूँ, मैं बाहर देखता हूँ तो ये छोटे छोटे बच्चे गंदे कपड़ों में भीख मांग रहे हैं, गार्बेज में से पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। तो मैंने अपने, वो जो मेरा क्या कहते हैं कोच था, तो मैंने उससे कहा, सर ये कौन सा मुल्क है? मुझे इतना नहीं पता था कि हम लोग पाकिस्तान में हैं। तो ये डिफरेंस, ये जो है ना, पाकिस्तान में 2 मुल्क थे, एक फौजियों का था और एक दूसरों का था। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि ये जो कम्युनिटी में फसादात, इंतशार, अफरा तफरी, टूट फूट रही, इसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था कि कहीं ये मुत्तहद हो गए तो ये बड़ा मुतालबा पेश कर सकते हैं, यहाँ मसाइल हमारे लिए खड़े कर सकते हैं, जैसे पीटीआई ने अब खड़े कर दिए हैं। अगर ये यहाँ पर लोग यूनाइट होते तो बड़े मसाइल और खड़े हो सकते थे। आपके जहन में कभी आई ये बात कि ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कभी जुड़ के रहे? वो लोग ट्राई करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कभी वो वो इस मकसद में जीते नहीं हैं। नहीं, ये जीती है ना उनकी। छोटी छोटी तंजीमें बनती हैं, कौन सा जनरल एम्बेसडर पहुंच जाते हैं 4 लोगों की तंजीम में भी, और ये जुमला कह के, देखें पाकिस्तान का तो जो नाम लेगा हम चले जाएंगे। आप पहले से काम कर रहे हैं 20 साल से, आप ही के अंदर से एक बंदा निकला और वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया, 4 नई तंजीमें बन गई। तो ये वो यही कर सकते थे ना, साइंसी तरीका तो यही है ना। और कोई मुकाबले तो नहीं करवा सकते थे गनों के साथ। हाँ, तो ये छोटे छोटे सेगमेंट बना के रखे और अफरा तफरी, इसी को कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ना हर किसी का वो राइट है कि भाई आप जो करना है करें, लेकिन मेजोरिटी जो यहाँ मतलब पर है, डेमोक्रेसी में हमने यही सीखा। इंडियन भी तो यहाँ रहते हैं, बहुत तंजीम है उनकी भी, उनकी भी मगर बहुत तंजीम है। नहीं, मगर उनकी हर तंजीम का एक अपना अलग मकसद है, एक दूसरे से क्लैश नहीं करता। जहाँ अगर मेला है उनका, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तंजीमें होंगी, वो भी अब बनी है क्योंकि उनकी कम्युनिटी बहुत एट लार्ज अगर देखें तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो। उनका जो सेंसस का डेटा है वो 4.5 मिलियन का है, होगा और आपका डेटा सेंसस का 5,60,000 का है। होगा। तो दैट्स द बिग डिफरेंस। हाँ, तो बात यह है कि आप अभी कहते थे कि न्यू जनरेशन का तो कोई लेना देना नहीं है, और साथ में ये भी कहते हैं अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारा आपका वक्त तो खत्म होने जा रहा है। देखें, सबसे बड़ी जो चीज़ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो जो है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि आज जो हमारी हमदर्दी है ना पाकिस्तान के साथ, और जो हमारी बच्चों की है, वो ऑलमोस्ट निल है। हम लोग में जाने के बाद, हालांकि मैंने अपने बच्चों को हमेशा हर प्रोग्राम में, पाकिस्तानी प्रोग्राम में लेके गया ताकि उनको एक्सपोजर इतना दो, लेकिन जब वो देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो कहते हैं बाबा you don't have anything to do with Pakistan. वो तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे आपके जाने के बाद कम्युनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। Exactly. और जो ये हम लोग जो इकट्ठे होके फंडिंग करते हैं एनजीओज को, पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं स्कूल बनाना, ये करना वो करना, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब पाकिस्तान को कैसे देते हैं, फौजी ख़ानदान से भी है, ये रियासत की तारीफ पे भी पूरा उतरता है।
دیکھیں پاکستان میرے لحاظ سے پاکستان، میں آپ کو بڑی اچھی کہانی سناتا ہوں. وہی میں جب پی ایچ کا پریزیڈنٹ تھا تو ایک دن مجھے کسی نے نا دعوت پہ بلایا، اور اس دعوت میں نا جنرل حبیب اللہ آئے ہوئے تھے جو کہ گوہر ایوب کے فادر ہیں. تو وہ آئے ہوئے تھے یہاں پر ہارٹ سرجری کرانے. گوہر ایوب کے فادر؟ گوہر ایوب کے نہیں فادر تو ایوب خان تھے. ایوب خان کے فادر ان لا ہوئے نا، سمدھی تھے یا سمدھی تھے. ہاں سمدھی تھے. تو وہ اپنا نا اپنا ہارٹ سرجری کرانے آئے ہوئے تھے. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے کھانے کے بعد میں نے کہا جنرل صاحب آپ کی بڑی باتیں کر رہے ہیں. میں نے آپ جو ہے نا آپ کی اتنی ہسٹری ہے، آپ کو کتاب شتاب لکھیں. تو مجھے کہتے ہیں ینگ مین کیا کتاب لکھوں؟ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اگر میرا بس چلتا تو آج بھی ہم برٹش انڈیا میں ہوتے. کہتے ہیں ہماری وہاں پر کیا ٹور تھی، ہماری کیا پیجنٹری تھی، ہماری جو کیا کہتے ہیں رائلٹی، ہم لوگ رائلٹی کی طرح ٹریٹ ہوتے تھے. تو کہتا ہے جب پاکستان بنا تو مجھے جو برٹش جنرل تھا اس نے کہا کہ بیسٹ آف لک ٹو یو، کہ اب تم لوگ ان چھوٹے چھوٹے کالے کالے لوگوں کو رول کرو. تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ قائد اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میری طرف کہتے ہیں ینگ مین یو ریئلی وانٹ ٹو نو. تو میں سمجھ گیا کہنے کا مطلب یہ ہے. آگے نہیں کہا کچھ نہیں کہا. ریئلی یو وانٹ ٹو نو، بس اتنا ہاں، کہا. کہنے کا مقصد ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو برٹشرز نے آرمی کے حوالے کیا تھا کہ بھائی یہ لو گفٹ ہے یہ گفٹ ہے، اچھا اور یہ تم ان لوگوں کو رول کرو جو کہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے. یہ جو کمیونٹی ہے شاید سائیکی ہوتی ہوگی کہ نئی کمیونٹی کی جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے کہ لبرل بھی جو یہاں کے بڑے مذہبی ہو گئے ہاں، اور مسجدیں بلڈ کر دیں کہ اپنے کمیونٹی سینٹر فلاحی ادارے تو نہیں بنائے. اچھا یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے یہ تو چرچ سے الگ ہو کر آیا ہے نا. اب آپ کے تمام سیاسی سماجی سارے معاملات مسجد نے لے لیے، مدرسے نے، اور سسٹم کو مجبور کر دیا ان سے ڈیل کرنے پہ. اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کہاں جائے گا یہ سب کچھ؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ. کیا کہتے ہیں یہی ایگزیکٹلی ہوا ہے. جیسے جیسے لوگ تھوڑی ایج پکڑتے ہیں ان کی بیویاں جو ہے نا مذہبی طرف، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن اچھے لبرلز جو ہے نا، آپ ڈر کے کہہ رہے ہیں نا، سماج میں رہتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اچھے لبرلز جو تھے جو ہمارے ساتھ کے تھے، اب واقعی وہ جو ہے وہ دے لک ایٹ دی ورلڈ ڈفرنٹلی. نہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو مسجد سے سسٹم کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، ہر کام انہی کے تھرو اب ہو رہا ہے، آپ کے سارے معاملات جو سوشلی ہونے چاہیے تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، جب آپ کی اپنی سوشل آرگنائزیشن ویک ہو جائے گی تو وہ جو گیپ ہے وہ کوئی اور فل کر لے گا. اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ میں تو اس کو پازیٹیولی نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ جو ہے یہ کام جو ہے نا، یہ زیادہ تر کام پی ایچ ایچ کو کرنے چاہیے تھے. اس میں لیڈ پاکستان پی ایچ ایچ کو لینی چاہیے تھی. ہو یہ رہا ہے کہ بھائی اب ہماری اب تو نماز عید کے اوپر بھی پارکنگ کے پیسوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہر چیز میں پیسے لے رہے ہیں، جبکہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ اور ویسے مسجد کی بلڈنگ سے لے کر ہر معاملے میں پیسے، اب پارکنگ پہ بھی پیسے ہیں. تو خیر اچھا یہ کلچر اور مذہب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کلچر بڑا ہے مذہب بڑا ہے؟ میرے لحاظ سے جو آپ نے کا تجربہ ہے زندگی کا. میں تو کیا کہتے ہیں اتنا مذہبی نہیں ہوں. میں تو آپ کو آنیسٹلی بول رہا ہوں کہ میں جو ہے نا سب سے زیادہ جو اہمیت دیتا ہوں
کہ بھائی انسان کی صلاحیت کو، آپ ایک کلچر بھی ہوتا ہے نا، ایک مذہب ہے. آپ کے کلچر کو، سمجھے نا، آپ جو ہے دنیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں. عربی زیادہ دوست ہیں، انڈین زیادہ دوست ہیں؟ میرے جی. میرے عربی جو ہے بہت کم ہے، انڈین بھی بہت کم ہے، آپ زیادہ پاکستانی دوست ہیں. مگر جب کمپیئر کرتے ہیں عربیوں میں اور دوستوں میں اور انڈینز میں، تو انڈین زیادہ ہیں یا عربی زیادہ ہے؟ انڈین. لیکن سچی بات یہ ہے کہ کلچر کے قریب ہے اس لیے زیادہ ہے. ہاں سچی بات یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا ابھی بھی انڈین کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جل نہیں کرتی، ہم ان کے ساتھ جل نہیں کرتے. پاکستانی جو ہے ہم لوگ جو ہے عربیوں کے ساتھ جل نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے. انڈین اور پاکستانیوں میں جو تضادات ہیں، اس کی وجہ پاکستانی ہے یا انڈین ہے؟ میں سمجھتا ہوں انڈین ہے. نہیں، کشمیر پہ آپ کا کلیم بنیاد ہے نا. بالکل. تو وہ لیا بھی نہیں آپ نے، کچھ کر بھی نہیں سکے، نفرت ہی بڑھائی نا. تو اس کی روشنی میں دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا زیادہ قصور ہے؟ وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل تھے، آپ اپنے ملک کے ساتھ لائل تھے، تو دونوں کی طرف کے لوگ بیوقوف بنے نا، اگر دیکھا جائے. بالکل بالکل بالکل. اور ہمیں بنایا کس نے؟ بیوقوف بنایا کس نے؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے فوجیوں کی زندگی جو ہے، جو میں آپ بتا رہا ہوں کہ جو لائف سٹائل ہمارا لائف سٹائل تھا، جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، وہ بچپن میں 1960s کی بات کر رہا ہوں، آج وہ کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں آپ کا امریکہ آنے کا، اب جب اکیلے 40-45 سال گزار کے بیٹھ کے سوچتے ہیں، تو کیسا لگتا ہے یہ فیصلہ، کہ اچھا فیصلہ تھا یہاں آنے کا یا غلطی ہو گئی؟ میں تو کیا کہتے ہیں صاف صاف بولوں گا کہ بھائی کیا کہ امریکہ جیسے کوئی ملک ہی نہیں ہے. کہ جو بھی ہے، ہم لوگ بڑی ینگ عمر میں آئے تھے. اس ملک نے اپرچونٹی دی کہ بھائی میں جب پاکستان سے نکلا تھا $100 تھے. راستے میں اس زمانے میں ڈائریکٹ فلائٹ بھی نہیں تھی، 2-3 جگہ رک کے آتی تھی. تو رکتے جب پہنچا ڈائریکٹ فلائٹ تو اب بھی نہیں ہے. ڈائریکٹ فلائٹ تو اب بھی نہیں ہے. اچھا، تو کیا کہتے ہیں میری جیب میں $65 رہ گئے تھے جب میں شکاگو پہنچا تھا. نیکسٹ ڈے، اور وہ بھی دسمبر میں پہنچا تھا، نیکسٹ ڈے مجھے جاب مل گئی کسی فیکٹری میں. اس کے بعد اس ملک نے مجھے اپرچونٹی دی کہ میں اپنا سکولنگ ختم کر سکوں. اچھا، یہاں رہتے ہیں، یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتے ہیں لوگ، مگر امریکن اسٹیٹ کی پالیسیز کو غلط بھی سمجھتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں. صحیح ہے، ڈیموکریسی میں کہ آپ ہر چیز سے اگری نہیں کرتے. میں کیا کہتے ہیں امریکن پالیسی سے اتنا بھی مخالفت نہیں کرتے ہیں جتنی ہم لوگ کرتے ہیں. میں تو بہت کرتا ہوں. میں کیا کہتے ہیں امریکن فارن پالیسی کی، کہ امریکہ نے جو فارن پالیسی سٹینڈ رکھا ہے پاکستان کے ساتھ، بہت غلط. کہ بھئی امریکہ نے شارٹ ٹرم گینز کے لیے وہی کر رہے ہیں جو ایران کے ساتھ کیا. ڈیموکریسی ختم کی، وہ آج تک بھگت رہے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں خان کی طرح کہ پاکستان کی جمہوریت امریکہ ختم کرتا ہے؟ ناٹ جسٹ امریکہ، یہ پورا جو ویسٹرن کبال ہے جس میں یو کے بھی انوالو ہے. آپ کے 80% جو ہائی رینکنگ جنرلز ہیں ISI وغیرہ کے، سب انگلینڈ میں ٹرین ہوتے ہیں، اور 20% یہاں پر. تو مطلب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ذہنی طور پہ غلامی ہے نا. ایگزیکٹلی. ان کو جو برین واش کیا جاتا ہے. ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا، زیادہ طاقت لینے کا، انسانی وحشت، یہ ہمیشہ سے ہے. تو ایز اے ریاست تو امریکہ UK کامیاب ہے نا پھر. بالکل. اور ہم کمزور ہیں ذہنی طور پہ، ہم میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تو ہمیں پہلے یہ ماننا چاہیے نا، اور خود کو بلڈ کرنا چاہیے، پھر کسی کو کہنا چاہیے. خیر، ہم آگے چلتے ہیں. یہاں سے کوئی جانا بھی نہیں چاہتا، اور
پاکستان دماغ سے بھی نہیں نکلتا، یہ کیا میتھ ہے؟ بھائی دیکھیں، ہم لوگ یہاں رہتے ہوئے نا، ہمیں عادت ہوگی ہم جو بولنا چاہے بول سکتے ہیں، ریاست کے خلاف وہ چیز جو ہے ریاست کے نہیں، پالیسیز کے خلاف، پالیسیز کے خلاف، سمجھے نا. اب میں اپنی بات کرتا ہوں، میں پچھلے 6-7 سالوں سے پلان کر رہا ہوں کہ پاکستان جاؤں. کتنے سال ہو گئے پاکستان نہیں گئے؟ بہت عرصہ ہو گیا، رفلی کوئی 12 سال ہو گئے. 12 سال سے گئے ہی نہیں، نہیں، مطلب انٹرسٹ ختم ہو گیا. انٹرسٹ ختم ہونے کے علاوہ کہ اگر میں وہاں جا کے کوئی چیز بولتا ہوں مجھے اٹھا لیں. وہاں تو نہ قانون ہے، نہ کوئی ویلیوز ہیں، تو اس ڈیموکریٹک کو ویلیوز. درست کرنے کے لیے امریکن پاکستانیوں نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا. اوورسیز پاکستانی سب کو کہہ لیں، سب اپنی اپنی روٹیوں میں لگے رہے یا اپنی لڑائیوں میں لگے رہے، تو اس کے لیے کیا تو کچھ نہیں نا. جب تبدیلی تو سب کی ذمہ داری ہے نا. نہیں، آپ دیکھیں نا، اب ریسنٹلی جو ہے یہ ریسنٹ فنامنا ہے کہ پاکستانی امریکنس اب پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئے ہیں. انہوں نے آج تک، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، پاکستانی جو ہے نا بیسکلی نمبر 1 ہے فوٹو آپس اور دوسرا نوکر شاہی میں، سمجھے نا. اس کے علاوہ ان سب کے یہ بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں سب کے تعلقات یہ پولیٹیشینز کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن 1-on-1 کہ بھئی آپ آئیں، میں نے آپ کو کھانے پہ بلایا، تصویریں اتروائیں اور اخباروں میں چھپوا دی. تو یہ کون ختم کرے گا جب آپ کو شعور ہے جس کے لیے کام نہیں کیا نا؟ اب پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو ہم لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے رہے ہیں اس کا کوئی نیٹ فائدہ نہیں ہوا. اب لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ اب جو ہے نا یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی ایک دم جو ہے جاگی ہے. انہوں نے جو ہے نا پولیٹیشنز کو اب گروم کرنا شروع کیا ہے کہ بھئی اگر ہم سے ووٹ لینے ہیں، ہمارے پیسے لینے ہیں، تو ہمارے ایشوز پہ توجہ دو. کہاں کہ آپ میں ہیڈ کا نمبر تو ہے ہی اب نہیں. دیکھیں نا، نہیں سب کل پرسوں نہیں انڈیویجلی کر رہے ہیں نا. نہیں اب اجتماعیت تو کہیں نہیں ہے. اب دیکھیں نا، فرسٹ گلوبل جو ہے اس میں کون پاکستانی ہے فرسٹ گلوبل؟ فرسٹ آف آل، بہت اچھا آپ نے ذکر کیا. فرسٹ گلوبل تو ابھی تک اپنے آپ کو یہ بھی منظر پہ بھی لانے کو تیار نہیں کہ وہ ہے کون لوگ. دیکھیں نا کون ہے اب وہ؟ اس کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے. نہیں ہے کون؟ یہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، یہ پورے امریکہ سے. جو لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہوں، جو سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، ایک جعلی تنظیم کے طور پہ نظر آتی ہے. مطلب وہ کہیں رجسٹر ہوگی مگر اس کا نہ کوئی آفس کا آتا پتہ ہے، نہ اس کا کوئی ٹیلی فون نمبر ہے. گوگل کرے کچھ نہیں نکلتا، اور کوئی آ کے ابھی تک یہ کلیم نہیں کر رہا کہ جی میں چلا رہا ہوں. بھائی اس کی بھی وجہ ہے، ایسی تنظیمیں کہیں نہیں پہنچتی. دیکھو ابھی دیکھیں اس کی وجہ ہے، ایک تو ہے کہ کیا کہتے ہیں ابھی نئے آئے ہیں یہ لوگ. دوسری بات ہے ہر انسان جو پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں نا، اس کی فیملی وہاں پر ہے، کوئی نہ کوئی ہے وہاں پر. سب ڈرتے ہیں. میں بھی جب بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے پاکستان گلوبل والے کون ہیں مگر آپ جان بوجھ کے نہیں بتا رہے. میں جانتا ہوں. میں اسی لیے کہ بھائی میں نے بات کی ان سے، تو وہ کہتے ہیں یار میرا فلانا پاکستان میں ہے، اور وہ میری فیملی کہتی ہے کہ کیا کہتے ہیں ہمیں مت مصیبت میں ڈالنا. تو وہاں تو احمد نورانی کے بھائیوں کو بالکل وہ جو جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ نے منہ یہاں کھولا، انہوں نے وہاں ان کو اٹھا لیا، اور ان کا نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. وہ اپنی چپ چاپ زندگی گزار رہے ہیں شریفوں کی طرح. تو ہر کوئی ڈرتا ہے کہ بھئی میں ان کے لیے مصیبت نہ بن جاؤں. اچھا، خواب میں پاکستان دیکھتے ہیں امریکہ دیکھتے ہیں؟ ہاں میں پاکستان بھی دیکھتا ہوں، امریکہ بھی دیکھتا ہوں. امریکہ نظر آتا ہے ہاں زیادہ؟ نہیں، ہیوسٹن نظر آتا ہے، لیکن پاکستان مجھے ابھی بھی وہ جو میرے بچپن کے دن ہے نا کارساز میں، آتے ہیں، وہ اب بھی یاد آتے ہیں. خبر یہاں بنے گی پاکستان میں؟ اگر حالات صحیح ہوئے انشاءاللہ ایک دن جو ہے کیا کہتے ہیں جمہوری حکومت ہوئی تو وہیں پہ. خواہش کیا ہے
کہ یہاں خواہش پر وہیں پہ ہے. وہیں کی ہے. ہاں لیکن کیا کہتے ہیں دل میں یہی ہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن پاکستانی قوم بڑی انٹیلیجنٹ قوم ہے, بڑی پروڈکٹیو قوم ہے. اب تو آپ یہاں پر دیکھ لو, وہی لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے یہاں پر کتنی ترقی کی ہے. اپنی انڈیویجول, ہاں نہیں وہ انڈیویجلی میں بات کر رہا ہوں. سیلفش لوگ ہیں نا بھائی یہ دیکھو, اب یہ نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو انڈیویجول اگر کوئی ترقی کرتا ہے اس سے دوسرے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں, لیکن یہ ابھی فرسٹ جنریشن ہے, ان کو سیکنڈ جنریشن تو آپ خود مان چکے ہیں کہ وہ پاکستانی ہوں گے ہی نہیں. لیکن میں کیا بتا رہا ہوں کہ ان کی صلاحیت, سمجھے نا, صلاحیت. اب یہ ہمارے بچے جو ہیں اچھے اچھے کالجز میں جا رہے ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں, وہ تو ایز اے امریکن کر رہے ہیں نا. ہاں ایز اے امریکن کر رہے ہیں, لیکن اگر وہاں پر حالات ایک دن ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے کمپلیٹ یقین ہے کہ کیا کہتے ہیں ان کا فائدہ ان کو پہنچے گا. کیسے پہنچے گا؟ اگر کوئی ایک بچہ یہاں کے سسٹم کا حصہ ہے, 35 سال 40 سال عمر ہو گئی ہے, اس کو سدھرتے یہ 40 سال کے ہو گئے, تو ان کی کوئی ایفلیشن بن سکتی ہے؟ مجھے جب میں اگلے دن ملا, ایک اے آئی کا بچہ ہے, اس نے ہارورڈ سے MIT سے کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا, میں اس سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار, میں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں تمہارے جیسے بچوں کو کاش پاکستان تمہارے جو ٹیلنٹ یوز کر سکے. تو کہنے لگا کہ کیا کہتے ہیں I wish Pakistan was a better place. I would love to go and teach there. I wish. تو سمجھے نا, اب یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا. مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں پاکستان از ناٹ اے ریئل کنٹری. ان بچوں کا یہی ہے. انشاءاللہ ایک دن جب ریئل چینج آئی پاکستان میں, تو ان کی بھی مینٹالٹی چینج ہو سکتی ہے بچوں کی. آخری سوال پوچھ رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ یا ایون انکلوڈنگ سیکنڈ جنریشن کے بعد یہاں ایز اے پاکستانی کمیونٹی کچھ بچا ہوگا, کوئی اثاثہ, کوئی ایسٹ, کوئی شناخت, کوئی ریکگنیشن پاکستانی کمیونٹی؟ ہاں, ایز اے پاکستانی کمیونٹی ہوگی. ہوتا یہی ہے نا کہ ہماری جو جنریشن کے بچے ہیں ان میں انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ کے جو نئی کھیپ آ رہی ہے اب تو بند ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح کہا ہے. تو تقریباً ہی بند ہونے جا رہا ہے. اس پہ امریکہ میں اتفاق رائے آلموسٹ کہ ہو سکتا ہے. مجھے تو یہ بھی کہیں فیل ہوتا ہے کہ اگر عدالتیں اٹھا کر پھینک دیتی ہیں حق شہریت کے اس کو, تو کانسٹیٹیوشنل چینج بھی کسی موقع پر آ سکتا ہے. ہاں, لیکن میں نہیں سمجھتا وہاں تک جائیں گے, لیکن کیا کہتے ہیں امیگریشن واقعی بہت کم ہو جائے گی, بہت کم ہو جائے گی. یہ جو اب جو PAGH کے لیے ہیوسٹن کی امریکن پاکستانی کمیونٹی کے اپنا پیغام دے رہے ہیں, کیا ہے آخر میں جو آپ کا لرننگ ہے ابھی تک کی؟ میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی میں بہت پوٹینشل ہے. اس کو جو ہے ہم لوگ 10% بھی نہیں یوٹیلائز کر پائے. پاکستانی کمیونٹی PAGH اسپیشلی could be a very viable venue for political as a political force. اور کرنے والا ہونا چاہیے. لیڈرشپ جو ہے نا اس چیز کو لے کے آگے بڑھے. ہمارے کتنے کام جو ہیں آسان ہو سکتے ہیں اگر ہمارا جو امیج, سب کو تو چھوڑو, ہمارا امیج ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی اتنا گندا ہے. لیڈرشپ ہیز اے ریسپانسبلٹی ٹو چینج دیٹ. آپ جو ہے آپ کی جو کنیکشنس ہیں, آپ کے جو انوالومنٹ ہے کمیونٹی ایٹ لارج اور مین اسٹریم کمیونٹی میں, آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس امیج کو ٹھیک کریں. پاکستانی اشرافیہ حکمرانوں کو بھی ایک 30 سیکنڈ کا میسج دے دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کہنا ہے آپ کے ذہن میں. میرا میسج بیسکلی یہی ہے کہ بھائی پاکستان
کو اچھا ملک اور صحیح ملک بننے کے لیے ڈیموکریٹک ویلیوز کو اسٹیبلش کرنا مسٹ ہے. اور ڈیموکریسی جو ہے نا یہ کوئی شارٹ ٹرم گیم نہیں ہے. ڈیموکریسی ٹیکس فار ایور, 20 30 40 سال. ایک مرتبہ پودا لگا دے ڈیموکریسی کا, اس کو پانی دیتے رہیں, وہ مرنے والا ہوگا, اٹھ پڑے گا, جو بھی ہوگا, چلتا پھرتا جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ پودا جو ہے نا ایک دن درخت بنتا ہے. تو یہ ہوپ کبھی مت لوز کریں. میں اسی لیے جو ہے نا میں خان صاحب کی جو آئیڈیالوجیز کے پر یقین کرتا ہوں کہ پاکستان کوڈ بی اے سوئٹزرلینڈ آف ہمارے ایریا کا. لیکن ہماری جو ینگ جنریشن ہے, 60% ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ انڈر دا ایج آف 30 ہے. تو پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. نیور گیو اپ, نیور ٹیک سیکنڈ بیک سیٹ ٹو اینی تھنگ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھے زبیر اشرف. آپ نے سنا کتنا ایگری کرتے ہیں, کتنا ڈس ایگری کرتے ہیں. از اپ ٹو یو گائز. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.